प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 13 आयत से 23 आयत तक। और इससे पहले कि हम इसको मिलके पढ़ना शुरू करें, जो ख़ास बात है जिस पे हम गौर करेंगे वो ये है कि आए हम खुदाउन यीशु मसीह को अपनी अब्दी चट्टान बनाएं। और जब खुदाउन यीशु मसीह हमारी चट्टान होगा तो मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में जब जैसे भी दुख, मुसीबतें और मुश्किल हालात क्यों ना आएं, हम उनका मुकाबला कर सकेंगे। और फिर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम खुदा के वादों को अपनी दुआएं और अपना इकरार बना लें। और जब हम खुदा के वादों को, खुदा के कलाम का इकरार करेंगे, और खुदा का कलाम, यीशु मसीह ने कहा मेरा कलाम रूह और ज़िंदगी है, तो जब हम ज़िंदगी बोलेंगे अपनी ज़िंदगियों में और हालात पर, तो मेरे अजीज़ों हम खुदा उनका जलाल और ब्रेक थ्रू देखेंगे। इससे पहले कि हम इस पर गौर करना शुरू करें खुदा के पाक कलाम पर, मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र हो तेरे प्यारे लोगों के लिए। आज जब हम तेरे कलाम पे गौर करते हैं तो खुदा रुल कुद्दस तू हमारी मदद कर, समझ दे, ताकि हम तुझको, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में अवलियत दें और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें, यीशु के प्यारे नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यह है मत्ती की अंजील और उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत जो है उससे हम शुरू करेंगे, मिलके पढ़ेंगे। तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तो मेरे अजीज़ों, जो बात ख़ास है वो ये है कि मैं और आप जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हालात होते हैं तो हम खुदा यीशु को क्या कहते हैं, कैसे हम उसको अपनी ज़िंदगियों में एक्नॉलेज करते हैं। क्या जब कमी या घाटा होता है तो हम अक्सर कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और फिर जब मुहाफ़ज़त की बात आती है, हिफाजत की, तो हम ये दुआ भी करते हैं कि जैसे ज़बूर में लिखा है कि इस्राएल का मुहाफ़िज़ ना सोता है ना ऊँघता है। और मेरे अजीज़ों, ये हमारा खुदावंद है, हमारा आसमानी बाप है, जो हर तरह से हमारी मदद करता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन हमने इस बात को अपने जहन में रखना है कि कैसे हम उसको उन हालात में एक्नॉलेज करते हैं कि खुदावंद क्या है। तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो ये कहते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा है। और मेरे अजीजों, ये उसको मुकाशफा मिला कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। और जो यीशु मसीह है वो जिंदा खुदा का बेटा है, क्योंकि जिंदगी जो है वो सिर्फ बेटे के पास है। अगर आपके पास बेटा है तो आपके पास बाप भी है और जिंदगी भी है, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हमको निजात मिले। तो शमौन को ये मुकाशफा मिला, उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो फिर हम देखते हैं कि खुदाउन यीशु मसीह ने क्या कहा। तो खुदाउन यीशु ने कहा, शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं
बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मुकाशफा जो है, ये जो तुझको स्पिरिचुअल इंसाइट मिली है, ये मेरे आसमानी बाप ने दी है। और फिर गौर से सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। अब जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो फिर उसको मुकाशफा मिला। उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू मुबारक है। मेरे अजीजों, जब हमको खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, या जब हमको कोई मुकाशफा मिलता है, स्पिरिचुअल इंसाइट मिलती है, तो हम मुबारक लोग हैं कि खुदावंद हम पर अपने भेद को, अपने कलाम को आश्कारा करता है। और चलते चलते मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा खुदा हमको मुकाशफे देता है, खुदा हम पे ख़ास बात जो है वो ज़ाहिर करता है, ऐसे मुकाशफे देता है जिससे हमारी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस कलाम को, उस मुकाशफे को बड़ा लाइट लेते हैं, और फिर जब हम उस कलाम के हिस्से को, मुकाशफे को लिखते भी नहीं और भूल जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में जो ब्रेक थ्रू, जो मिरेकल्स खुदा लाना चाहता है, या जो हम खुदा चाहता है कि हम गलबे वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारें, वो हम गुजार नहीं पाते। कई दफ़ा हम खुदा के कलाम को, इन मुकाशफात को जो खुदा हम पे अपने कलाम को ज़ाहिर करता है, हम बड़ा लाइट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू मुबारक है, क्योंकि ये बात मेरे बाप ने तुझ पे ज़ाहिर की है। तो उसने उससे कहा कि तू पतरस है। तो यूनानी में है कि तू पेट्रोस है, पेट्रोस छोटा पत्थर है, और मैं इस पत्थर पर जो बड़ी चट्टान है अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी वो पत्थर, जो बड़ी चट्टान, जो उसको मुकाशफा मिला था, उस पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी जो कलीसिया बनाऊंगा और उस पे आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जब हमको मुकाशफात देता है, तो मेरे अजीजों, वो जो मुकाशफे हैं उन पर हमने अपनी जो जिंदगी है उसको बिल्ड करना है। जब हम उस पे अपनी जिंदगियां बिल्ड करेंगे, खुदा के वादों पर, उन मुकाशफों पे, तो फिर कोई चीज़ जो है वो हम पे गालिब ना आ सकेगी। अब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में उसका 7 बाब और उसकी गालबन शायद 22 या 24 आयत है। मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 24 आयत से मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 24 आयत से। तो यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बस जो कोई ये मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पे टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और मेरे अजीजों, बड़ी ये ज़रूरी बात है कि हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ना, उसको सुनना, उसको याद करना, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन और जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो कुछ हम सुनते हैं या जो मुकाशफा हमको मिलता है, हम उस पर अमल भी करें। जब हम अमल करेंगे तो इस दुनिया में रहते हुए हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी और हमारी ज़िंदगी पे टकरे लगेंगी, लेकिन हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो चट्टान पर डाली गई है। और यशायाह की किताब में भी लिखा है
کہ اے خدا کے لوگوں کہ جو ہمارا یہوہ خدا جو ابدی چٹان ہے ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ چٹان ہے، اسی پہ ہم نے توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو تجھ کو مکاشفہ ملا ہے اس پتھر پر، اس چٹان پر، جو خود خداوند یسوع مسیح ہے، کہتا ہے میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پہ غالب نہیں آئیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح ہماری جو زندگیاں ہیں ان کو اپنے کلام پہ، اپنے جو اس کے مکاشفے ہیں ان پہ بنانا چاہتا ہے، پھر ہی ہم ایک بھرپور آسمانی جلالی اور ایک غلبے والی جو زندگی ہے وہ گزار سکیں گے۔ تو خدا کے پاک کلام میں ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ اسی طرح خدا ان کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا گیا، اور خدا کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ تو جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں زور پکڑے گا اور جب ہماری زندگی کے ہر پہلو میں خدا کے کلام کا زور ہوگا، جیسے لکھا ہے کہ خداوند میں اور اس کی قدرت کے کلام میں مضبوط بنو، تو ہم نے خداوند کا کلام جب ہماری زندگیوں میں زور پکڑے گا اور پھیلتا جائے گا ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، تو میرے عزیزو یہ کلام غالب ہوتا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہماری زندگیوں میں جب خدا کے کلام کا غلبہ ہوگا تو پھر ہم بھی ایک غلبے والی زندگی گزاریں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ایک اور آیت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں، یہ ہے حبقوق کی کتاب، وہاں پہ لکھا ہے جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ جس طرح سمندر جو ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اور پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی جو 35 آیت ہے وہاں پہ لکھا ہے، یا آپ نے پڑھا ہوگا، اور جب نبوکدنضر کو وہ خواب آیا تو دانیل نے اس کی تعبیر بتائی، تو وہ بتا رہا تھا کہ جو ایک مورت جو تھی، مورت بنی، شبی بنی، اور پھر اس جو مورت تھی یہ آسمان سے ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور وہ اس مورت پہ پڑا، اور وہ جو پتھر تھا وہ پھر آہستہ آہستہ ساری زمین پر پھیل گیا، اور وہ جو پتھر ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو اسی طرح لوگوں نے، دنیا نے، کئی دفعہ ہم بھی اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں کر کے ہم نے ایک مورت بنائی ہوتی ہے، شبیہ بنائی ہوتی ہے جو خدا کے کلام کے الٹ ہوتی ہے، تو ہم نے اس نیگیٹو شبیہ کو کرش کرنا ہے خدا کے کلام سے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے، جب ہم خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں گے اور جب ہم اس پہ میڈیٹیٹ کرتے جائیں گے تو یہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں زور پکڑتا جائے گا، کیونکہ جب ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں، جب کلام پہ دھیان دیتے ہیں، جب اس پہ غور کرتے ہیں، جب ہم اس پہ فوکس رہتے ہیں، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں پھیل جاتا ہے اور اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس طور سے ہم ایک غلبے والی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو مورت تھی یہ دنیا کی قوموں کو پیش کرتا ہے، لیکن یہ خداوند یسوع کی جو بادشاہت ہے، خداوند کا کلام ساری زمین پہ پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں
جیسے ہم امثال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میرے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ اور اس کو اپنے دل میں رکھ۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، جب ہم اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، جب ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے اس طور سے پھر ہماری زندگیوں میں زور پکڑتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، اور پھر ہی ہم ایک غلبے والی جو زندگی ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو مبارک ہے، اور میں یہ جو مکاشفہ تجھ کو ملا ہے اس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح ہم نے بھی خدا کے وعدوں پر، خدا کے کلام پہ، خدا کے جو مکاشفے ہیں ان پہ اپنی زندگی کو بلڈ کرنا ہے، تاکہ جب میںہ برستا ہے، پانی چڑھتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں، اور جو حالات کی جب ٹکریں لگتی ہیں زندگی میں، تو پھر ہم ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، ہم گرتے نہیں، اور ہم کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے وہ چٹان پر خداوند یسوع مسیح پر ڈالی گئی ہے۔ اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ تو اب غور سے سنیں، 21 آیت لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے بارے میں شاگردوں کو بتانے لگا، جس مقصد کے لیے خداوند یسوع مسیح آیا تھا، وہ مقصد یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہو، اور وہ جو مقصد تھا پوری بنی نوع انسانیت کے لیے وہ اپنی جان دے، تاکہ اس انسان کو پھر سے دوبارہ سے بحال کرے اور بڑی نجات کے خلت سے ملبس کرے۔ اب یہ جو باتیں تھی یہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پطرس تھا اس کو مکاشفہ ملتا ہے، خدا اس پہ ظاہر کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح اس کو مبارک کہتا ہے، لیکن ابھی یسوع مسیح اور اپنی جو بھید کی باتیں ہیں، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا، وہ جب باتیں خداوند یسوع مسیح ظاہر کرتا ہے، تو سنیں کہ آگے پطرس جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس پر پطرس نے اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے کہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا، یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اب خداوند اگرچہ جب اس کو پہلے مکاشفہ ملا تو خداوند نے اس کو مبارک کہا، لیکن اب جب یسوع مسیح اپنے آپ کے بارے میں اس کو ظاہر کرتا ہے، اپنی جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ شاگردوں سے بیان کرتا ہے، تو یہ جو بات تھی پطرس کو پسند نہ آئی، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو رومن امپائر ہے اس کو وہ ٹیک اوور کرے گا اور پھر بنی اسرائیل پہ حکومت کرے گا، لیکن یسوع مسیح جو تھا وہ روحانی طور سے پوری انسانیت کو نجات دینا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، کئی دفعہ اسی طرح جب خدا ہم پہ مکاشفے ظاہر کرتا ہے، اپنا کلام ہم پہ ظاہر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو باتیں بولتے ہیں۔ نہ صرف ہم اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں بولتے ہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی نیگیٹو باتیں بولتے ہیں۔ اور پھر جب ہم یہ جو مسیحی زندگی ہے یہ ایمان والی زندگی ہے، تو پھر ہم جب یہ ایمان والی زندگی کو انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس طور سے گزارنا چاہتے ہیں، تو خداوند
ہماری زندگیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے۔ لکھا ہے وداؤٹ فیتھ اٹ از امپاسبل ٹو پلیز گاڈ۔ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ تو خدا ان پسند کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس پہ توکل کرتے ہیں، جس پہ ایمان رکھتے ہیں، جس کے کلام کو اولویت دیتے ہیں اور کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اور اس کا 14 باب اور اس کی سارا جو باب ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو جو بنی اسرائیل تھے، اگرچہ خدا نے ان کو ملک کنعان دے دیا تھا کہ جاؤ اس پر قبضہ کرو، یہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے، کثرت کی زندگی ہے، لیکن یہ لوگ جب گئے انہوں نے اس کی خبر واپس لائے تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ سب کچھ وہاں پہ ٹھیک ہے، دودھ اور شہد بہتا ہے، ہر چیز کثرت سے ہے، لیکن ہم اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر ہم اس میں پڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھیں، گنتی کی کتاب اور اس کا 14 باب اور اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، یہ جو بنی اسرائیل تھے جب نیگیٹو باتیں کرنے لگے، غور سے سنیں۔ کئی دفعہ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، ہم اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، عزیزوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے 26 آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ہی ویسا کروں گا۔ تو یہ بڑی ہولناک بات ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ تو یہ اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنے لگے کہ ہم اس بیابان میں مر جائیں گے، ہمارے بچے مر جائیں گے۔ تو خدا نے کہا کہ تمہارے بچے تو نہیں مریں گے، وہ تو ملک کنعان میں جائیں گے، لیکن تم جو نیگیٹو باتیں کرتے ہو، تم جو کچھ تم کہتے ہو، میں تمہارے ساتھ ضرور ہی ویسا کروں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑی ہم نے خبردار ہونا ہے، بڑی ہولناک بات ہے جب ہم اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے ہم کو مکاشفے دیے ہیں، خدا نے اپنا کلام دیا ہے، اپنے وعدے دیے ہیں، بجائے کہ ہم خدا کے وعدوں کو ہم اپنی دعائیں اور اپنا اقرار بنا لیں، جب ہم نیگیٹو باتوں کا اقرار کرتے ہیں تو پھر وہی رونما ہوتا ہے۔ اور ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ایوب کہتا ہے کہ جس چیز کا مجھ کو ڈر تھا وہی مجھ پر آئے۔ تو آپ خوف والی زندگی جو ہے اس کو گزارنا بند کریں، خوف والی جو باتیں ہیں ان کو سٹاپ کریں اور ایمان والی باتیں کریں، خدا کے وعدوں کا اقرار کریں، کلام کا اقرار کریں۔ تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں یہ ہے متی کی انجیل۔ تو ہم نے پھر جو ایک تو اپنے بارے میں نیگیٹو باتیں نہیں کرنی، پھر دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں نہیں کرنی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متی کی انجیل اس کا جو 10 باب ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بادشاہی کی جو منادی ہے وہ کرو، تو پھر اس نے کہا کہ جب تم کسی گھر میں جاتے ہو تو اس گھر کی لیے دعائے خیر چاہو، تو اگر وہ گھر اس لائق ہے تو یہ جو تمہاری دعا ہے، یہ جو سلامتی ہے ان تک پہنچے گی۔ اگر وہ اس لائق نہیں تو وہ جو سلامتی ہے، وہ جو برکت ہے، وہ واپس تم پر آئے گی۔ تو غور سے سنیں، اگر آپ دوسروں کے بارے میں برکت چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم نے ایسے چاہنا بھی ہے، ہم نے برکت چاہنی ہے، لعنت نہیں۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور وہ خداوند کے خون کی باڑ ان کے چگرد لگی ہے
اور وہ خداوند میں سرگرم بیدار ہیں، تو وہ اگر آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو باتیں آپ پر واپس آئیں گی۔ اگر آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو خود اسی میں گرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی ہولناک بات ہے۔ ایک تو ہم اپنی برکات کو کھو دیتے ہیں، پھر خدا کا روح جو ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ تو ہم نے نیگیٹو باتیں نہ اپنے بارے میں کرنی ہے، نہ دوسروں کے بارے میں کرنی ہے، اور نہ ہی ہم نے پطرس کی طرح انسانی جو نقطہ نگاہ ہے یا انسانی جو سوچ ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ جہاں خدا کے کلام کی بات آتی ہے، خدا کہتا ہے کہ میرے جو خیال ہیں تمہارے خیال نہیں ہیں۔ تو ہم نے جو خدا کے خیال ہیں، جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کے وعدے ہیں، جو خدا کے مکاشفے ہیں، ان پہ اپنی زندگی کو بلڈ کرنا ہے۔ تب ہی ہم اپنی زندگی کی جو بنیاد ہے وہ چٹان پر رکھیں گے۔ تو پھر جب میਂਹ برستا ہے یا پانی چڑھتا ہے، آندیاں چلتی ہیں، دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو ہم خداوند کے جلال کے لیے ایک بھرپور، فتح مند اور غلبے والی زندگی گزار سکیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد اس کے کلام پر رکھیں، اور ہم اس کے وعدوں کو اپنی دعائیں اور پھر ہم اپنا اقرار بنا لیں۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو کنفیس کریں گے تو میرے عزیزو، خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک بریک تھرو دے گا۔ تو ہم جگہ جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب بنی اسرائیل یہ سب نیگیٹو باتیں کرتے تھے بیابان میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یرو کی دیوار کے چگرد چکر لگا رہے تھے تو اس سے پہلے یشوع نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا، اسرائیلی فوج کو، کہ کوئی تمہارے منہ سے نیگیٹو بات نہ نکلے، تم سب خاموش رہو، کیونکہ وہ ان کو جانتا تھا۔ میرے عزیزو، اگر ہم ٹھہر نہیں سکتے، اگر ہم برکت کی باتیں، پازیٹیو باتیں نہیں کر سکتے، تو اچھا کہ ہم اپنے منہ بند رکھیں، ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اگر آپ نیگیٹو باتیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج تک اگر کسی نے خداوند یسوع مسیح کو دل نہیں دیا تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ راہ، حق اور زندگی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اگر آج خداوند یسوع مسیح آ جائے یا موت آ جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نئے طور سے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اس کے لیے جئیں، تاکہ آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے، اور تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، بریک تھرو دے، اور آپ کی زندگی میں خداوند کے معجزات ہوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، تیرا شکر کرتا ہوں تیرے پیارے لوگوں کے لیے، تو ان کے ساتھ ہو، ان کو برکت دے۔ اور خدا باپ، میں خاص کر کے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو کلام کا بیج ان کے دلوں میں بویا گیا ہے، اگے، بڑے اور بہت سا پھل لائے، اور ہم پہ فضل کر کہ ہم تیرے کلام کو، تیرے وعدوں کو، اور جو تو ہم کو مکاشفے دیتا ہے ان پر اپنی زندگیوں کو بلڈ کریں، اور ہم تیرے کلام کا اقرار کریں، تیرے وعدوں کا اقرار کریں، تاکہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی اور گھاٹا نہ رہے۔ اور خدا باپ، تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کو برکت دے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کر، اور خدا باپ جن کے پاس جابز نہیں ہیں ان کو جابز مہیا کر، اور خدا باپ تو اپنے لوگوں کو ہر طرح سے برکت دے، تاکہ ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال مل جائے، یسوع کے پیارے نام میں، آمین، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ تو خداوند کے فضل سے ہم پھر ملتے ہیں، آمین۔